الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر حضرات، محرم الحرام کے اس پاکیزہ اور تاریخی مہینے کی یہ آخری گھڑیاں ساعتیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس ماہ مقدسہ میں اکثر و بیشتر محراب و منبر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان سے حق کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. لوگ اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، گفتگو اور کلام کے ذریعے امت کے ان بہترین افراد اور شخصیات کے متعلق اپنا اظہار پیش کرتے ہیں. تو حصول برکت کے لیے میں بھی انشاءاللہ آج شہادت کے اس عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں گا. اور مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ سب اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے سر کٹائے، اپنا آپ لٹایا، وہ ایک عارضی پردے میں ضرور گئے ہیں، لیکن مومنین کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو رجا بسا کر ان کو ابدی حیات عطا فرما دی. اور اعزاز یہ ملا، بدلہ یہ ملا کہ ان کی زندگی میں ان کو زندہ ماننا یہ تو ویسے ہی ضروری ہے، لیکن اگر وہ دنیا سے پردہ کر لیں تب بھی انہیں زندہ ماننا ایمان کا حصہ بنا دیا ہے. اور اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر شہید کو زندہ تصور نہ کیا جائے، بے شک آپ اللہ کو مانتے ہوں، رسول اللہ کو مانتے ہوں، بے شک آپ قیامت کو مانتے ہوں، حشر کو مانتے ہوں، جنت و دوزخ
तकदीर, फरिश्तों पर, रसूलों पर आपका ईमान हो, किताबों पर आपका ईमान हो, अगर आपने शहीद को जिंदा न माना तो ये ईमानियात की जितने भी अज्जा जिक्र हुए, ये सारे के सारे होने के बावजूद आपको मुसलमान नहीं कहा जाएगा। इससे अंदाज़ा करो कि राह खुदा में अपनी जान देने वालों का अल्लाह ने क्या मकाम पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो उन लोगों के बारे में जो कत्ल हो गए अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं। मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन फर्क ये है कि तुम उस शऊर के हामिल ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो सेंस ही नहीं है कि जिससे तुम उनकी हयात का अंदाज़ा कर सको। जब अल्लाह ताला ने ये फैसला फरमा दिया कि तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, तो फिर इस बात को मानने के लिए अक्ल का सहारा लेना बेकार है, क्योंकि इंसान हर अच्छे बुरे, स्याह और सफ़ेद, गोरे और काले में, गर्मी और सर्दी में, नाकामी और कामयाबी में, नुकसान और फ़ायदे में फ़र्क करने के लिए अक्ल का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन आम जिंदगी और मौत को समझने के लिए भी अक्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है, और वो इस्तेमाल दुरुस्त है कि इंसान समझे कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। लेकिन जब शहीद का मरहला आए तो उस वक्त अक्ल की तमाम रसाइयों पर वलाकिन ला तशऊरून कहकर अल्लाह इसे रोक रहा है, अक्ल को लगाम दे रहा है। और इसकी लगाम क्या है? वलाकिन ला तशऊरून, ये इसकी लगाम है। इसको रोका जा रहा है कि तुम अगर अज़रूए अक्ल शहीद की जिंदगी को समझना चाहो तो वलाकिन ला तशऊरून, तुम इसको नहीं समझ सकते हो, लेकिन मानना फिर भी है, चाहे समझ में आए या समझ में ना आए। तो जब चीज समझ में आए और समझ में ना आए और उसको मान लिया जाए तो इसी को ईमान कहा जाता है। यही ईमान होता है। और आदमी कहे कि नहीं मैं हर चीज समझ के बात मानूंगा, तो ये ईमान इसलिए नहीं है कि ईमान में अपनी जाती समझ से अगर काम लिया जाए तो फिर आप किसी चीज को भी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि अक्ल जब तक इल्मी हवालों से बात को परख न ले, मालूमात को जब तक हकायक के साथ देख न ले, अक्ल किसी बात को तस्लीम नहीं करती। आपने जन्नत नहीं देखी और अक्ल से जन्नत समझ आने वाली नहीं, क्योंकि अक्ल उसका इजहार चाहती है, अक्ल चाहती है कि वो नजर आए ताकि मैं इसे मानूं। चलो मुझे अंदर नहीं जाने देते, बाहर से तो दिखाओ। ये आंख से जब देखोगे तो यकीन आएगा, यही यकीन अक्ल के लिए मालूमात का जरिया है, और उससे आदमी देखकर बिल्कुल उस चीज को मान लेता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम
ہم کبھی دونوں طرف سے یہ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، اور میں یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے والے، اور اس کی وجہ کیا کہ ایک آنکھ ہے سر میں لگی ہوئی، یہ آنکھ معلومات دماغ کو پہنچاتی ہے، اور دماغ جب آنکھ کے اس میسج کو کیپچر کرے تو پھر ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اسی کو کامل ایمان کہا جاتا ہے۔ اب اگر عقل کے بل بوتے پر دوزخ کو سمجھا جائے کہ وہ ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، تقدیر ہے کہ نہیں، پچھلے رسول جو گزر گئے وہ ہیں کہ نہیں، آسمانی کتابیں اور صحائف سماویہ جو پہلے گزر گئیں وہ ہیں کہ نہیں، اور پھر آپ کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بولو، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، ایک آپ کی برائیاں لکھ رہا ہے، ایک آپ کی اچھائیاں لکھ رہا ہے۔ یہ سب باتیں اگر عقل سے ماننا چاہو تو ماننا ممکن نہ ہوگا۔ جب بھی ایمان کی بات آئے گی تو عقل کی رفتار کو ایمان کی لگام دینی پڑے گی، اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ کو جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ آپ کی عقل میں آئے تو سبحان اللہ، عقل میں نہ آئے تب بھی اس کو مان لینا، یہی ایمان بالغیب ہے، اور یہی ایمان محبوب ہے، اور یہی ایمان مقصود بھی ہے کہ انسان کو کوئی شے نظر آئے یا نہ آئے، اور اس کے علم کے مطابق وہ شے درست ہو یا نہ ہو۔ جب اللہ کی طرف سے من حیث الوحی جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو بندہ مومن اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان جس کے بازو تن سے جدا ہے، سر چند تن سے جدا ہے، قدم تن سے جدا ہے، نہ سانس آ رہی ہے، نہ وہ بول رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ چل رہا ہے، نہ وہ سونے والا، نہ وہ جاگنے والا، اور جسم سے خون بہہ چکا ہے اور لاشا زمین پر پڑا ہے، اور خدا کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اب عقل سے اس کا فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ خدا نے خود بتا دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اور ہمیں یہ شعور دیا ہی نہیں گیا، چونکہ اگر شعور دے دے، اس طرح کی غیبی چیزوں کا شعور دے دو، پھر ایمان بالغیب کہاں گیا؟ ایمان جتنا بھی ہے یہ سارا غیب کے اندر ہے، ہر چیز غیب کے پردے میں ہے۔ کوئی ایک چیز مجھے بتا دو اپنے ایمان میں سے کہ جو آپ نے عقل سے سمجھ کے اس پر ایمان لایا، ایک چیز بتا دو۔ عقل کے بل بوتے پر اگر فیصلے ہونے لگے تو پھر یہاں کوئی ایماندار نہیں رہ سکتا۔ اس کو اس لیے ماننا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، اور رب اسی لیے ایمان کی قدر کرتا ہے۔ ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہے، بلوغت سے لے کے موت تک گناہ ہی گناہ کرتا رہے، لیکن حشر والے دن اگر اس کو سزا ہوئی بھی تو ایمان کی وجہ سے اسے پھر دوزخ سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا، چاہے اس نے ایک نیکی بھی نہ کی، ایمان کی وجہ سے۔ یہ ایمان اتنی بڑی طاقت ہے، اور ساری زندگی نیک عمل کیے ہوں، ساری زندگی لوگوں کو خیر پہنچائی ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو اس میں دوزخ میں تو جانا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے کہ جو ساری زندگی کی برائیوں پر پھر بھی بھاری ہے، کہ اس سے برائیاں ہونے کے باوجود اس کے ذریعے سے خدا نجات عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو میری راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔
اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہے۔ جب اللہ کے قول اور اللہ کے ارشادات اور اللہ کے احکامات کو ماننا ہی ایمان ہے، تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے اس قول کو بھی ماننا ہے کہ شہید برحق خدا کی راہ میں قتل ہونے والا یہ شہید ہے، اور شہید کا حکم یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہا یہ زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ زندگی کی سوغات کیوں دی گئی اور یہ زندہ ہونے کی بشارت کیوں دی گئی۔ جسم مردہ نظر آتا ہے، جسم خاموش نظر آتا ہے، جسم جامد اور ساکت نظر آتا ہے، جسم بے حس اور بے حرکت نظر آتا ہے، جسم میں جان معدوم نظر آتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کہا کہ شہید جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ عند ربہم یرزقون، کہا یہ رب کے ہاں زندہ ہے، اور رب کے ہاں انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا، دیکھو یاد رکھو شہید اللہ کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قریبی کیفیت کو، قربت کی کیفیت کو سمجھنا یہ بھی مشکل بات ہے، چونکہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم سب قریب ہیں، تو وہ جو آخری صف میں وہ بھی قریب ہے، لیکن وہ اتنے قریب نہیں جتنے یہ پہلی صف والے۔ اللہ کی قربت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے الفاظ یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کیفیات ہیں یہ لفظوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ اس کیفیت کے بار کو برداشت کر سکے۔ یہ کیفیات باطنی ہیں، یہ جو کوئی قریب ہوتا ہے اسی کو پتا ہے کہ قربت کیسی ہے، چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے اور آپ جسم والے ہیں۔ ہمیشہ ایک جسم دوسرے جسم کے جب قریب ہوتا ہے تو قربت کا احساس اسی طرح ہوتا ہے جب دوسری چیز بھی جسم ہو۔ جب جسم ہی نہیں تو آپ کس چیز کے قریب ہوں گے؟ دیکھو جسم کا معنی کوئی بھی جو میٹر ہے، کوئی بھی جو باڈی ہے، اور وہ باڈی ہیومن باڈی نہیں ضروری کہ ہیومن باڈی ہو، کوئی بھی باڈی ہے جسم، جب تک وہ نہیں ہوگی آپ دور اور نزدیک کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ دیوار ہے تو آپ جتنا اس طرف آؤ گے تو دور ہوتے جاؤ گے، جتنا اس کے قریب جاؤ گے قریب ہوتے جاؤ گے۔ چونکہ یہ دیوار ہے تو دوری اور نزدیکی کا پتہ چلتا ہے۔ جب خالی میدان ہے، صحرا ہے، دور دور تک کچھ نہیں، تو آپ کس چیز کے قریب ہوگے اور کس چیز کے دور ہوگے؟ قریبی کیفیت، نزدیکی دوری، اس کو سمجھنے کے لیے دوسرا جسم ضروری ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا، یہ میں نہیں کہتا کہ اللہ قریب ہوتا ہے، یہ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ قریب واللہ ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ جو ہے احسان والوں کے قریب ہے، او کما قال اللہ عز و جل۔ تو یہ قربت سمجھنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اللہ سمجھا رہا ہے چونکہ آپ انسان ہیں نا، اور زندگی کی علامت کیا ہوتی ہے کہ جو بھی چیز زندہ ہے، انسان ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، مچھلیاں ہیں، رینگنے والے کیڑے ہیں، دوڑنے والے جانور ہیں، جنات ہیں،
یہ سب زندہ اگر ہیں تو اس لیے زندہ ہیں کہ یہ رزق والے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر ان کا رزق بند ہو جائے تو یہ مر جائیں گے۔ دیکھو درخت کی جڑیں کاٹ دو ختم ہو جائے گا، زمین سے خوراک ملتی ہے اس کو۔ مچھلیوں کو خوراک بند کر دو مر جائیں گی۔ یہی حال جنات کا، یہی حال انسانوں کا، یہی حال پرندوں کا۔ یعنی خوراک کاٹو تو موت ہے، اور خوراک کھاتا رہے۔ یاد رکھو کھانے والے آدمی کو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا، جب تک اس کو رزق مل رہا ہے اسے مردہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، جب رزق دیا جاتا ہے تو مان لو کہ یہ زندہ ہے، رزق والے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ رزق والے زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں زندہ ہیں، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس دنیا میں رہ کر ظاہری طور پر چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو زندگی سمجھتے ہیں، تو یاد رکھو جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے وہ آپ سے زیادہ زندہ ہے، آپ سے زیادہ زندہ ہے۔ اور میں یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہید کو زندہ ماننا ضروری ہے۔ یہ میں نے شہادت کے موضوع کو اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ ایک شہید کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک شہادت کے مرتبے کو نہ جانیں۔ اور شہادت میں بھی بڑی قسمیں ہیں، بڑی بڑی عجیب شہادتیں اسلامی تاریخ میں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سننے والوں کو معلومات فراہم کرتا رہوں گا۔ ایک تو اجر یہ ہے اللہ کی ذات اور اس کے دین کے لیے جان لٹانے کی، کہ وہ ابدی حیات کا حامل بن جاتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ خود تو تر گیا، خود تو کامیاب ہو گیا، خود تو جنتی ہو گیا، اپنی بگڑی تو سنوار گیا، اپنے آپ کو تو کامیاب کر گیا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی بخشش کرائے گا، 70 افراد کی شفاعت کرے گا، 70 افراد۔ اور یہ 70 افراد کون ہوں گے؟ یہ 70 افراد وہ ہوں گے کہ جن کے لیے خطرات ہیں اور دوزخ ان کے بہت قریب ہو چکی ہے۔ وہ جو 70 افراد خاندان کے، اس سے وہ مراد لیں کہ جو ہیں پہلے سے نیک، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے زندگی اچھی گزاری، ویسے ہی جنت جا رہے ہیں۔ تو روٹی اسے دی جاتی ہے جو بھوکا ہوتا ہے، لباس اسے دیا جاتا ہے جس کے تن پر کپڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح شفاعت ان کی ہوتی ہے جو گناہگار ہوتے ہیں، اور یہ اپنے خاندان کے بڑے بڑے گناہگاروں 70 افراد کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جائے گا اللہ کی بارگاہ اور عرض کرے گا کہ یہ لوگ ہیں، ان کی شفاعت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی بات کو رد نہیں کرے گا، اس ایک کی وجہ سے 70 کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی اس کا شہید کا فائدہ صرف ذاتی نہیں ہے بلکہ متعدی ہے، اور اس کا فائدہ اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ آگے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شہید لوگوں کی شہادت اور شہید لوگوں کی عظمت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم الحمدللہ ہر شہید حق کو زندہ سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔